बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत ने एक बहुत अहम और बड़ा फ़ैसला किया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी आयद करने का फ़ैसला कितना मौसर साबित होगा? पाकिस्तान की सियासी तारीख की तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान में मजहबी और सियासी जमातों पर इससे पहले भी पाबंदी लगती रही है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 3 MPs हैं सिंध की जो असम्बली है वहाँ पर, और उनका वोट बैंक भी हमें ओवर द ईयर्स बढ़ता हुआ नज़र आया है। तो उसके सियासी असरात क्या होंगे, कुछ उसकी बात करेंगे। और मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ साहब का राब्ता हुआ है, क्या PDM से अलग होने के बाद पीपल्स पार्टी उतनी इफ़ेक्टिव अपोजिशन कर पाएगी, और पीपल्स पार्टी से जुदा होने के बाद PDM का दमखम कायम रहेगा? ये एक अहम सवाल है जिसके ऊपर पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल का काफ़ी हद तक उस पर मुनहसर है कि क्या सूरत हाल बनेगी। दूसरी जानब हमने ये भी देखा कि इमरान खान साहब ने सिंध का दौरा किया और वहाँ पर उन्होंने सिंध के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान किया है, जिस पे मरियम औरंगज़ेब जो कि नून लीग की स्पोक्स पर्सन, उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन कमीशन को इस पे कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए, इसका नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि ज़िमनी इंतखाब होने वाला है वहाँ पर, जिसके लिए नून लीग बड़ी एक्साइटेड है। तो पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर, पीपल्स पार्टी के ताउन के बगैर क्या नून लीग इस सीट पर कोई कामयाबी हासिल कर सकती है? ये भी एक सवाल है जिस पर आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैं अपने पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं शानदाना गुलजार साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन कौमी असम्बली हैं। उनकी बड़ी वाइब्रेंट एक्टिव उनकी रुकन हैं। बहुत शुक्रिया शानदाना ज्वाइन करने के लिए। कराची से हमें ज्वाइन करिए शर्मिला फारूकी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया शर्मिला हमें वक्त देने के लिए। और डॉक्टर असद अशरफ जो कि सेनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं, वो हमें ज्वाइन करें लाहौर से। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। शर्मिला, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे ही करना चाहूँगी। माजी में भी हमने देखा बहुत सारी जमातों पे पाबंदियाँ लगी और वो नए नामों के साथ सामने आती रहीं, और फिर यही जो ग्रोह हैं वो मज़हब के नाम को इस्तेमाल करते हैं। मैं उनको मजहबी ग्रोह तो नहीं कहूँगी, लेकिन उनको सियासी मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। आप समझती हैं कि ये जो इतना बड़ा एक फ़ैसला हुआ है, इसकी रिपरकशंस तो ज़ाहिर है हमें काफ़ी वाज़े नज़र आ रही हैं, लेकिन ये मौसर भी साबित होगा पाकिस्तान के लिए? जी शुक्रिया तंजीला। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर हम थोड़ा सा माजी के अंदर जाएं तो हमने ये देखा कि जब पहले TLP के हवाले से जो धरना दिया था, प्रोटेस्ट की गई थी, ये मैं पिछले साल की बात कर रही हूँ। जी जी। तो उस वक्त के वजीर दाखिला जो एजाज शाह साहब थे और पीर कादरी साहब जो मजहबी अमूर के वजीर थे, उनकी तरफ से एक एग्रीमेंट हुआ, और वो एग्रीमेंट इस जमात ने उसको शाया भी किया, जिसके अंदर तमाम जो इनकी शराइत थी उनको तस्लीम कर लिया गया। अच्छा, अब अगर आप इनको कहते हैं कि जी ये गलत काम कर रहे हैं, जो कि मैं समझती हूँ कि एक पहली चीज तो ये कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात अक़दस है वो हम सब के लिए मोहतरम है, और उनकी ज़ात के हवाले से किसी किस्म की कोई ऊंच नीच वाली बात तो हम में से कोई मुसलमान सुनने को तैयार ही नहीं है। बेशक। लेकिन जो प्रोटेस्ट हुए और उन प्रोटेस्ट के नतीजे में तो 340 पुलिस अहलकार जख्मी हुए, 2 शहीद हुए, और न जाने कितने लोगों को ऑक्सीजन ना पहुंच सकी, बहुत से लोग अस्पताल ना पहुंच सके, दम तोड़ गए। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। लेकिन आपने ये मामलात इस नहज तक आने क्यों दिए? जिस वक्त पहला प्रोटेस्ट हो रहा था और जिस वक्त आपके लोग वहां पर गए, और वो फैजाबाद धरना जो बड़ा मशहूर हुआ था, जहां पर फिर ये एग्रीमेंट हुआ, तो आपने लोगों के साथ एग्रीमेंट किया, और एग्रीमेंट आप उन लोगों के साथ करते हैं जो आप समझते हैं कि जी आपकी बराबरी के हैं और उनकी कुछ जायज शराइत हैं, और वो एग्रीमेंट सबके सामने आया। अच्छा, अब जब वो एग्रीमेंट को मटेरियलाइज करने का वक्त आया तो फिर एक और प्रोटेस्ट की जब बात की गई तो अगेन फरवरी के अंदर फिर इनसे बातचीत की गई। और जिस तरह शेख रशीद साहब पहले तो जब अपोजिशन में बैठे थे तो बड़े वीडियो मैसेजेस रिलीज करते थे इनकी हिमायत के अंदर, आज ये कह रहे हैं कि जी ये गलत है और इनसे किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं होगी और नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल किया गया वो बड़ा अनफॉर्चुनेट था कि 20 अप्रैल एक डेडलाइन उनकी तरफ से दी गई थी और आपने उससे पहले साद रिजवी को गिरफ्तार कर लिया। सही। जाहिर बात है, आपको मालूम था कि गिरफ्तारी होगी तो उसके नतीजे में जो रिएक्शन आएगा वो यही होना था। धरने होंगे, प्रोटेस्ट होंगे, और उस प्रोटेस्ट के नतीजे के अंदर सरकारी गैर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचेगा, लोगों को नुकसान पहुंचेगा, क्या और वो करना हुआ। चाहिए था शर्मिला? क्या क्या करना चाहिए था आपके ख्याल में? बात हुकूमत सामने आती है और ये कहती है कि जी हम इसके ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं। मुझे आप एक बात बताइए कि
تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ماضی میں جن جن ایسی جماعتوں کے حوالے سے پابندی لگائی گئی وہ الگ الگ ناموں سے اپنی کارروائی جاری رکھتے گئے، اور پنجاب میں تو اس کی ایک لسٹ بھی شائع ہوئی ہے، میں کل کہیں پر پڑھ رہی تھی کہ ایٹ لیسٹ 4 سے 5 نام بدل دیے گئے۔ ہم، کیا یہ اس مسئلے کا حل ہے؟ کیا صرف اس جماعت پہ پابندی لگا دینے سے کیا یہ جماعت کے جو مقاصد ہیں، جو عزائم ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے؟ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا میں اسی سوال کو آگے بڑھاؤں گی، میں جماعت آپ کے پاس اس کے جواب کے لیے بھی آؤں گی کہ حل ہے کیا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر اسد اشرف صاحب، شرمیلا صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ صرف پابندی لگا دینا کیا حل ہے؟ یہی تحریک لبیک پاکستان آپ کی جماعت کہتی ہے کہ آپ کے خلاف اس کو استعمال کیا گیا، سیاسی مقاصد کے لیے ایسے گروہوں کو استعمال کیا جاتا ہے، سیاسی دباؤ کے لیے، فیصلوں کے لیے۔ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ کیونکہ آج آپ لوگ صرف کیونکہ تحریک پاکستان جو ہے پاکستان، انہوں نے یہ کیا ہے فیصلہ، پی ٹی آئی نے کیا، اس لیے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایک مشکل فیصلہ ہے، آپ اس کو سپورٹ کریں گے، نہیں سپورٹ کریں گے، اپوزیشن کریں گے، کیا کریں گے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں یہ فیصلہ جو ہے، یہ جیسے منسٹر ریلیجیس افیئرس نے کل کہا ہے کہ یہ گورنمنٹ جو پی ٹی آئی کی ہے انہوں نے اس فیصلے کو انڈورس کیا ہے، اور فیصلہ جو ہے ریاست نے کیا ہے۔ تو ان کو جب یہ انڈورس کر رہے ہیں تو منسٹری آف انٹیریئر جو ہے وہ بین کر رہی ہے، اینٹی ٹیررسٹ کلاز لگا کے 1997 کا۔ یہ پولیٹیکل پارٹی الیکشن کمیشن آف پاکستان سے رجسٹرڈ ہیں، اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو 2018 کا الیکشن سلیکٹڈ ہوا تھا اور آر ٹی ایس بیٹھا تھا، اس میں ایک فیکٹر یہ بھی تھا کہ ان کو بغیر کسی چیز کے، نہ انہوں نے اپنے اکاؤنٹس دیے، نہ انہوں نے اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کے ریزلٹس جو ہیں الیکشن کمیشن میں دیے، اور اس کے باوجود ان کو جو ہے ریلیجیس ووٹ یہ کہہ کے کہ رائٹس ووٹس پی ایم ایل این کو یہ بریک کریں گے، تو جس طرح 5-10 ہزار ووٹوں پہ انہوں نے ڈبل سٹیمپ لگا کے وہ کیا تھا، اس طرح 5-7 ہزار ان کے بھی ووٹ دیے، تو ان کو فلی سپورٹ تھی اس وقت۔ اور آپ نے دیکھا کہ لیٹسٹ جو ڈسکا کا الیکشن ہوا ہے اس میں یہ 3rd موسٹ فیوریبل پارٹی جو ہے اس پہ بن کے آئی ہے، بڑی پارٹی لیکن بن کے ووٹ تو بہت تھوڑے آفٹر ہیں نا ان کے، پی اگر ٹی آپ آئی اینڈ پروپورشن دیکھیں ووٹس پاکستان کا مسلم ڈاکٹر لیگ صاحب تو نے۔ بہت تھوڑے ہیں، 8,000 کے قریب کچھ دیکھیں ان کے ووٹ میٹر نہیں کرتے، دیکھیں یہ دیکھیں کہ انہوں نے پورے الیکشن لڑے، ہر جگہ لڑے، اور اپنی جو ہے وہ کیا، اور ایک پولیٹیکل پارٹی کو اگر آپ نے بین کرنا ہے تو اس کا ایک پروسیجر ہے، اس کو فالو کریں۔ آپ کس طرح اسمبلی میں ان کی اگر منیمم بھی جیسے آپ کہہ رہی 3 یا 4 فیمیل کو ملا کے سندھ اسمبلی میں آئے، کچھ اور بھی جگہوں پہ ہوں گی، تو وہ اس کو کس طرح آپ ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں نیشنل اسمبلی سے یا پروونشل اسمبلی سے؟ وہ ایک پروسیجر ہے، یہ رجسٹرڈ وہ ہے، یہ ایک منسٹری آف انٹیریئر کے ایک نوٹیفیکیشن سے ان پہ بین نہیں لگایا جا سکتا۔ اور یہ بڑی ٹھیک بات کی ہے کہ یہ جب ایگریمنٹ کیا تھا پچھلے سال یا اس سے پہلے، یا جب چیک بانٹے گئے تھے، تو اس وقت نہیں کیا ڈاکٹر صاحب، وہ سوچ کے یہ پروسیجر تو ایگریمنٹ کیا تھا حکومت نے؟ اگر وہ یہ باتیں نہیں کر سکتے 2002 کا، اس کے تحت وہ پروسیجر تو حکومت ظاہر ہے فالو کرے گی کہ کیسے ان کے جو ممبر نیشنل اسمبلی ہیں اگر کسی جماعت پہ پابندی لگ جاتی ہے تو ان کے لیے کیا وے فارورڈ ہو سکتا ہے، وہ تو لیگل پروسیجر اور جو پولیٹیکل آرڈر اس میں موجود ہے۔ لیکن میں آپ سے آپ کا پولیٹیکل اوپینین پوچھ رہی ہوں، پاکستان مسلم لیگ نواز اس فیصلے کو سپورٹ کرتی ہے یا سپورٹ نہیں کرتی ہے؟ دیکھیں میں نے جیسے آپ کو کہا کہ یہ چیز بڑی دیر کر دی، یہ پہلے خود ہی ایگریمنٹ کرتے، پچھلی دفعہ بھی انہوں نے 3 ایگریمنٹس ان کے ساتھ کیے۔ ہمیں پتہ قوم کو لگنا چاہیے، میڈیا کو دوسری سائڈ کا بھی ورشن آنا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے اس طرح کہ سعد رضوی کو گرفتار تو کر لیں، لیکن اس سے پہلے کیا آپ کو یا میڈیا میں کسی نے کوئی یہ ایسی بات کی کہ انہوں نے کیا پاکستان کے خلاف باتیں کی یا قوم کے خلاف کیا کہ اسٹیٹ جو ہے وہ حرکت میں آئی اور انہوں نے ان کو بین کر دیا؟ یہ چیزیں دونوں سائڈ کی طرف سے آنا چاہیے تاکہ پتہ لگے، بین کر دینا یا بلیک آؤٹ کر دینا یہ کوئی حل نہیں ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے شاندانہ بی بی، بین کر دینا ظاہر ہے حل کا ایک حصہ ہو سکتا ہے لیکن مکمل حل نہیں ہے۔ کیا حل سوچا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، کیسے آگے لے کے چلیں گے؟ کیونکہ ماضی میں ریاستی ایسے گروہ بناتی رہی ہے، حکومت تو پابندی لگا رہی ہے، کیا ریاست بھی توبہ کر رہی ہے کہ بھئی ہم نے آئندہ اس طرح کے گروہوں کو کسی بھی مقصد کے لیے استعمال نہیں کرنا، کسی بھی جماعت کے خلاف استعمال نہیں کرنا؟ شکریہ۔ میں تنزیلہ کیا کہہ سکتی ہوں، تو بہت ہی عجیب سی کنورسیشن ہو گئی ہے کہ ریاست کون تھے؟ ریاست جنرل ضیاء تھے۔ کیوں بنائے تھے انہوں نے ایسے گروہ؟ کیونکہ افغانستان میں
جہاد ہونا تھا اور پاکستان کے کچھ لوگوں نے پیسے بنانے تھے. تو جتنے آپ کے جہادی گروپ تھے, کشمیر بیچارہ تو 1947 سے پٹ رہا ہے نا, تو یہ جہادی گروہ جنرل ضیاء کے ساتھ کیوں آئے تھے, اور جنرل ضیاء کے ساتھ معذرت کے ساتھ ایک پارٹی بھی آئی تھی, ایک بندہ آیا تھا جو اس نے بعد میں پھر پارٹی بنا لی تھی, اور وہ ہے PMLN. سو آئی تھنک پہلے اس کانورسیشن کو جو میں دیکھ رہی ہوں نا کہ الف سے سٹارٹ ہونے کے بجائے جیم پہ گئی ہے, جیم سے گئی ہے زال پہ, زال سے گئی ہے تے پہ, پہلے ذرا موقف کلیئر کر لیتے ہیں. چاہے وہ لشکر جھنگوی ہو, اس کو کون سی پارٹی پنجاب میں پیٹرنائز کرتی تھی, ان کے منسٹروں کی گاڑیوں میں گھومتے تھے, چاہے لشکر طیبہ ہو جس کو بعد میں انہوں نے بین کر دیا, یہ پاکستان کی سرزمین پر کس نے اگنے دیے؟ PTI تو تب تھی نہیں, یہ تو میں 40 سال پرانی آپ کو باتیں کر رہی ہوں. PTI کو تو آئے ہوئے 25 سال ہو گئے, حکومت میں 2.5 سال. تو یہ سارا گند ہم پہ ڈال دینا معذرت کے ساتھ, میں یہی کہہ سکتی ہوں لا علمی کا نتیجہ ہو سکتا ہے, اور میں نہ ہی کہوں کچھ تو بہتر ہے. نہیں, ہم تو حل پوچھ رہے ہیں نا کہ حل کیا ہے. دیکھیں, میں ان سے بھی پوچھوں گی, آپ سے بھی پوچھوں گی کہ حل کیا ہے. حل میں آپ کو بتا رہے. دیکھیں, کل اعتزاز احسن صاحب کے ساتھ میں ایک شو میں تھی, اور انہوں نے یہی بتایا کہ یہ کہنا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور وہ جا کے سڑکوں پہ قتل عام کرنا شروع کر دے تو آپ ان کو بین نہیں کر سکتے, اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کی کوئی ریاست ہے ہی نہیں. میں اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کر رہی, میں اسٹیٹ کی بات کر رہی ہوں کہ اسٹیٹ پاکستان میں ختم ہو گیا, کہ آپ کو ایک قاتل گروہ سے اجازت مانگنی پڑے گی ان کو بین کرنے کے لیے. کوئی قتل کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں, اس سے زیادہ بے وقوفی کیا ہوگی کہ ہم سب کہیں جی ہاں واقعی ان کو رسول اللہ علیہ السلام سے اتنا پیار ہے کہ انہوں نے پولیس والوں کو قتل کر دیا. میری عقل میں تو یہ بات نہیں آتی, شاید آپ کی عقل کو یہ بات سمجھ آتی ہو. عاشق رسول صرف وہ ہیں جو TLP میں ہیں, ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی میں, اور یہ جو 220 ملین کے ہم 22 کروڑ کی ہم عوام ہیں, ہم عاشق رسول نہیں ہیں. یا جو سعودی میں ہیں, یہی جو فرانس کا ہوا معاملہ, تمام مسلمان ملکوں نے اس کو دیکھا ہے, سعودی نے دیکھا ہے, ایران نے دیکھا ہے. ایران نے کیا کیا؟ ایران نے جا کے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی, ایرانیوں نے ان کی ایمبیسی کے سامنے بیٹھے رہے. یہ مسلمان ہوتے ہیں. ہم نے کیا کیا؟ ڈنڈا اٹھایا, پتھر اٹھایا, اپنے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا. مسلمان کو مارتا ہے, اس کو جہاد کہیں گے آپ؟ اور اس رسول اللہ علیہ السلام کے لیے جس نے نہ کبھی کسی کو بد دعا دی ہو, جس نے کسی پہ ہاتھ نہ اٹھایا ہو, نہ کسی سے تلخ بات کی ہو, وہ رسول اللہ آپ کو شاباشی دے گا اس کی؟ اور وہ ایک پاکستانی پولیٹیکل پارٹی ہو اور وہ یہ پروف کرے کہ جی ہم سے زیادہ تو عاشق رسول کوئی نہیں ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور امیجیٹ بین انڈر اینٹی ٹیررزم ایکٹ, یہ میوچولی ایکسکلوسیو نہیں ہے قانوناً. اگر ایک پولیٹیکل پارٹی قانون کو ہاتھ میں اٹھائے گی, اس کا یہ مطلب نہیں کہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں اس کو بین نہیں کر سکتے. ہاں, اس پہ مزید کیا ہوگا, اس پہ عدالت میں جائیں گے, الیکشن کمیشن میں جائیں گے, سپریم کورٹ میں جائیں گے. جو قاتل ہیں ان کا کیس کس کے نام رجسٹر ہوگا؟ TLP کے نام پہ رجسٹر نہیں ہوگا. یہ ووٹوں سے اور دھاندلی سے بہت بڑی بات ہے. یہ جو پرسوں ہوا ہے پاکستان میں, یہ ایک سول وار کی طرف ہم جا رہے ہیں, خانہ جنگی کی طرف ہم جا رہے ہیں. کہ جو میری مرضی سے زندہ رہے گا تو وہ زندہ رہے گا, اور جس کے پاس میری مرضی نہیں وہ زندہ نہیں رہے گا. یہ اتنا سیریس موقع ہے, اور اس پہ سے کوئی بھی کمتر بات معذرت کے ساتھ کمزور سوچ کی بات ہے. ایک بریک لے لیں, بریک سے واپس آئیں گے. کیا ساری سیاسی جماعتیں بھی یہ عہد کر سکتی ہیں کہ وہ اس طرح کی کسی چیز کو یا مذہب کے کارڈ کو پولیٹیکل آبجیکٹیوز کے لیے استعمال نہیں کریں گی؟ ہماری جماعتوں نے سیکھا ہے یا نہیں سیکھا؟ کیونکہ سبھی جماعتیں اس بات کا گلہ کرتی رہی ہیں کہ ان کے خلاف مذہب کے کارڈ کو استعمال کیا جا رہا ہے. تو خالی گلہ کرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا, جب ایکشن کی بات آئے گی تو سب اکٹھے ہوں گے یا نہیں, یہ سوال ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی شرمیلا, آپ کے پاس ہی یہ نقطہ لے کے آؤں گی کہ ساری جماعتیں ماضی میں اس بات کا گلہ کرتی رہی ہیں, اور ہم اگر میں یہ یہاں پہ محاورہ بولوں گی, اس میں کوئی بھی دودھ کی دھلی ہوئی جماعت نہیں ہے. سبھی نے اپنے ہاتھ اس میں رکھے ہوئے رنگے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی جگہ پہ مذہب کے کارڈ کو استعمال ہوتا ہوا یا تو انہوں نے دیکھا وہ چپ رہے یا انہوں نے خود استعمال کیا. اب ہم جس نہج پہ آگے, جو سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمارے عوام باشعور ہیں اور جس طرح کے پاکستان میں مسائل ہیں, آپ کو لگتا ہے سیاسی جماعتیں ساری کی ساری یہ سیکھنے کے لیے تیار ہیں
کہ وہ مذہب کے نام کو اپنے خلاف اس طرح سے استعمال نہیں ہونے دیں گی اور نہ غلط ہاتھوں میں مذہب کے کارڈ کو جانے دیں گی؟ دیکھیے تنزیلہ، میرا خیال ہے یہ بڑا سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے کہ جی تمام سیاسی جماعتوں نے کبھی نہ کبھی اس کو استعمال کیا یا خاموش نہیں ہے۔ میں اپنی جماعت کے حوالے سے بالکل کہہ سکتی ہوں کہ نہ ہم نے کبھی مذہب کے کارڈ کو استعمال کیا ہے، نہ ہم نے کبھی اس قسم کی کسی جماعت کو جو اسلام کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کر رہی ہو اس کو اپیز کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ تو یہ کہتی تھی یہ جو مذہب کے بیوپاری ہیں یہ سب سے بڑے بیماری ہے۔ اور ہم نے ہمیشہ ایک لبرل، پریگمیٹک اور پروگریسو پاکستان کی بات کی ہے۔ ہاں، جس طرح بھی شندانہ نے کہا کہ ہم سب عاشقان رسول ہیں، ہم سب کے لیے ان کی ذات سب سے مقدس ہے، اور ان کے خلاف سننا تو کیا، ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کوئی اس قسم کی کوئی ایسی بات ہو جو ان کی شان کے خلاف ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ احتجاج کرنے کا طریقہ کار یا پروٹیسٹ کرنے کا طریقہ کار جس میں لوگوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، جس میں لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہو، اس میں ہم بالکل بلیو نہیں کرتے۔ یہ بیچارے جو پولیس افسران تھے جو آن ڈیوٹی تھے، یہ تو آپ کو اور مجھے اور ہماری عوام کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہاں بیچارے 2 وقت کی روزی کمانے کے لیے کھڑے ہیں۔ ان کا کیا قصور تھا صحیح، کہ ان کو مارا پیٹا گیا لیکن آپ یا مجھے وہ حل بھی بتا دیں۔ آپ نے ایک سارا بیک گراؤنڈ دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ حل نہیں ہے بین کرنا، یا ضلع بین یہ ہے، کرنے کے علاوہ حل کیا ہو سکتا ہے؟ حل یہ ہے کہ اس قسم کے رویے کو کوئی بھی جماعت، کوئی بھی طبقہ کبھی بھی ٹالریٹ نہ کرے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا ایک طریقے سے کہ کچھ جماعتیں ایسی ہیں جو اپیز کرتی آ رہی ہیں اور آج بھی کر رہی ہیں۔ اف آئی ایم ناٹ رانگ تو میرا خیال ہے کہ جماعت اسلامی نے اگین اس کو سپورٹ کیا ہے۔ تو کچھ ایسے لوگ ہیں اور کچھ ایسی جماعتیں ہیں جو شاید ان معاملات کو لے کے آگے چلتی ہیں اور اس کی وجہ سے پھلتی پھولتی ہیں اور اس کے اوپر سیاست کرتی ہیں۔ لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر تنزیلہ آپ دیکھیں تو نقصان سب کا ہے، نقصان پاکستان کا ہے۔ آج دنیا بھر میں پاکستان کے حوالے سے جو خبریں جا رہی ہیں وہ کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں، اور ویسے بھی ہمارے انفارچونیٹلی کسی قسم کی کوئی خارجہ پالیسی تو ہے ہی نہیں۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہمیں برطانیہ نے ریڈ لسٹ میں ڈال دیا، حالانکہ اگر ہمارے پڑوسی ملک کی جانب دیکھیں، انڈیا کی جانب، تو کتنی انتہا ان کی کووڈ کووڈ کی کیسز کے اندر ہوئی، لیکن ان کو کسی قسم کی کوئی لسٹ میں نہیں ڈالا گیا۔ لیکن ہمارے یہ ہے نا، کسی قسم کی کوئی ڈپلومسی نہیں ہے، دیر از نو فارن پالیسی، کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، کوئی احتجاج کرنے والا نہیں، کوئی سمجھانے والا نہیں ہے۔ لیکن کمنگ بیک ٹو دا ایشو، بات یہ ہے تنزیلہ کہ ہمیں گوئنگ فارورڈ ہمیں زیرو ٹالرنس دکھانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، انسانی جان کا جانا تو کسی صورت جائز ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، زیرو یہ تو ٹالرنس آپ کو اکراس دا بورڈ آپ کہہ رہی ہیں کہ سب جماعتوں کو، سب طبقوں کو اس بات پہ اگری کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کے خیال میں اب اس کا جو اس کے اثرات مرتب ہوں گے سیاست پہ، ظاہر ہے پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ رائٹ ونگ کی جماعت سمجھی جاتی رہی ہے ہمیشہ سے، اور آپ لوگوں کا ایک ووٹ بینک بھی ہمیشہ رہا ہے، اور مصلحت بھی نظر آتی رہی ہے بہت سارے ایشوز کے اوپر۔ پھر یہی بلاسفیمی کا ایشو آپ کے خلاف بھی استعمال ہوا، آپ کے وفاقی وزیر پر حملہ بھی ہوا، جس پہ بدقسمتی سے اس وقت کے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ اس کو جسٹیفائی کر رہے تھے۔ آج بہرحال انہوں نے ایک اچھا فیصلہ کیا تو وی شوڈ کمنٹ کہ ہاں اچھا فیصلہ کیا۔ بہرحال آپ کے خیال میں وے فارورڈ ہے کیا، حل کیا ہے کہ یہ سارا معاملہ دوبارہ خراب نہ ہو اور کوئی آپ لوگوں کے کسی کے بھی خلاف کسی بھی چیز کو استعمال نہ کرے؟ دیکھیں، پہلے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے اس وقت حکومت میں ہے، اپوزیشن میں نہیں ہے۔ اگر اپوزیشن میں ہوتی تو آپ سوچ لیں کہ وہ کیا آج کر رہی ہوتی ہیں اس کے بعد۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی انسان کا، جیسے کہا ہے، جانا جو ہے، ایک انسان کی لائف اگر کوئی سیو کرتا ہے تو وہ ساری ہیومینٹی کی لائف سیو کرتا ہے، اس طرح ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ ایک کسی کراؤڈ کو کنٹرول کرنے والے کوئی وہاں نہ ہو اور ان کو اریسٹ کر لیں، دیکھیں چیزیں ایمیکیبلی بھی ہو سکتی ہے۔ آپ نے ٹھیک کہا کہ ہماری رائٹ ونگ پارٹی ہے اور یہ اب اس طرح کی باتیں ہیں، لیکن
یہ میاں نواز شریف کی PMLN ہے, یہ کوئی کنونشنل لیگ ایوب کی نہیں ہے, یہ جنید و ضیاء کی نہیں ہے, ضیاء دور کی نہیں ہے, یہ 92 میں بنی ہے, جس کے میاں نواز شریف ہے, جن کی تقریر آپ نے پوری دنیا نے سنی, جنہوں نے کہا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا, اپنا گھر صحیح کرو. آج سارے اپنا گھر صحیح کرنے کے لیے ان کے موقف پہ آگے ہیں, اور انٹرنیشنل لیول پہ اپنے ہمسایوں کو بھی یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم جو ہے دنیا کو کہ ہم نے اپنا گھر صحیح کر رہے ہیں, چاہے FATF کا معاملہ ہو یا کشمیر کا یا انڈیا سے تعلقات یا اپنے ہمسایوں سے ہے. تو ہماری پارٹی تو شروع سے اس چیز کے خلاف ہے, اور آپ نے جیسے دیکھا ہمارا رویہ بھی یہی ہے, ہم نے تو شروع سے یہ کہا ہے کہ اپنا گھر ٹھیک کریں. ٹھیک ہے, یہ اس چیز کو اگر انہوں نے ٹھیک کرنا ہے تو حکومت کو چاہیے کہ یہ وہ چیز ہے جو پارلیمنٹ میں ڈسکس ہونی چاہیے تھی. جب انہوں نے پچھلی دفعہ بھی جب خادم رضوی صاحب مرحوم زندہ تھے تو انہوں نے موٹر ویز اور دوسری جگہوں پہ ہنگامے وغیرہ ہوئے تھے, ان کو گرفتار کیا گیا تھا. TLP کوئی دہشت گرد تنظیم میں اس لیے نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑے بڑے جلسے ہوئے ہیں. وہ قادری صاحب کا جنازہ تھا, رضوی صاحب کا جنازہ تھا, اور دوسرے موقع ہوئے, کیا کبھی کوئی گملہ ٹوٹا؟ لاکھوں کے اجتماع تھے. جب آپ کراؤڈ سے لیڈرشپ کنٹرول کرنے والی لے لیں گے تو پھر فری فار آل ہر ایک کے لیے ہوگا, پھر جس کے ہاتھ میں جو آئے گا پھر وہ اسی طرح کرے گا. لیکن ان کو اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو اس کو پارلیمنٹ میں ڈسکس کرنی چاہیے تھی بفور سائننگ این ایگریمنٹ بٹوین دی گورنمنٹ اور TLP. اسمبلی میں وہاں ڈسکشن ہوتی, وہاں پر جو کنسنسس سے چیز نکلتی. آپ کی جماعت کے حوالے سے ایک اور ایشو ہے, لیکن شاندانہ اگر آپ جلدی سے رسپونڈ کر دیں, جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں لے کے آتے اس طرح کے معاملات کو؟ 2-3 باتیں ہیں کیونکہ ضروری ہیں وہ بات کرنی. ایک تو یہ کہ آج بھی PMLN کے ایک MNA اٹھ کے انہوں نے جو آسیہ بی بی ہیں جو سپریم کورٹ سے قرار پائیں کہ وہ بے گناہ تھیں, انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا, ان کو فرانس بھیج دیا گیا, اس کو اس MNA نون لیگ کی ملعونہ آسیہ بولا اس نے, یعنی کہ اس کو ابھی بھی نہیں قبول کہ وہ بے گناہ تھی. اور اس نے فرینچ حکومت کو بھی ملعون بولا اور ایمبیسڈر کو بھی ملعون, اور سب یہ, اور آدھا گھنٹہ وہ روئے وہاں پہ کہ جی یہ مطلب میں حیران کہ ایک ممبر آف پارلیمنٹ یہ کہے کہ کل قتل نہیں ہوئے, کل شہادتیں نہیں ہوئیں, کل ظلم نہیں ہوا. لیکن کل وہ فواد چودھری صاحب نے بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا یہ جو مذہبی جماعتوں کا معاملہ ہے یہاں پہ کچھ ارکان جیسے چائلڈ میرجز کے اوپر کچھ ارکان کا پرابلم ہے, یہ شاید پولیٹیکل پارٹیز کا موقف نہیں ہے. آئی تھنک کہ وی شوڈ, آج کوئی تو اٹھتا نا نون لیگ سے, ان کو چپ کراتا کہ آپ بیٹھ جائیں, آپ غلط بات کر رہے ہیں, PMLN کا موقف نہیں ہے. PMLN کے رینک سے اٹھ کے انہوں نے بات کی نا, صحیح, تو یا تو ان کو کوئی منع کرتا کہ تم غلط بات کر رہے ہو, بیٹھ جاؤ, یہ PMLN کی پالیسی نہیں ہے. مصدق ملک صاحب کی ٹویٹ آپ نے نہیں دیکھی, تو پھر میں یہ کہتی ہوں نا کہ یہ ریلیجس اپیزمنٹ, اور یہ میں ریلیجس اپیزمنٹ بالکل نہیں کہوں گی, ایکسٹریمسٹ اپیزمنٹ ہے یہ, وہ ہٹلر والی اپیزمنٹ ہے جو UK نے کی تھے. اور 2-3 بات ایک میں بتا دوں, میم نے بات کی شرمیلا صاحبہ نے کہ خارجہ پالیسی کوئی نہیں ہے اس لیے ہمیں ڈال دے گا UK کی ریڈ لسٹ میں. معذرت کے ساتھ وہ اس میں تھوڑا سا فیکچوئل غلطی ہے. انڈیا پچھلے 10 سال سے UK میں پیسے پمپ کرتا آ رہا ہے, ان کی انویسٹمنٹ پالیسی تھی, ہماری 10 سال کوئی انویسٹمنٹ پالیسی نہیں تھی, تو اس لیے ان کو ریڈ لسٹ سے اتارا گیا. کرونا کی وجہ سے نہیں, انڈیا اربوں ڈالر لگاتا ہے UK میں, ان کو طریقے آتے ہیں. ہماری کیا انویسٹمنٹ ہے UK میں, ہم تو ان سے بھیکے مانگتے ہیں کہ پاکستان انویسٹمنٹ لے کے آئیں. خارجہ پالیسی آپ کی تبھی ہوگی جب آپ کو کوئی ملک مانتا ہو. جب آپ 10 سال چور جانے جاتے ہوں, آپ کو کون انویسٹمنٹ دے گا؟ کوئی پاگل ہے؟ سیمنز والے یہاں سے اپنا پورا بزنس اٹھا کے لے گئے تھے 2009 میں کہ جی ہم سے ہر چیز میں کہتے ہیں تقریباً 1 ارب روپے لائے تھے, اس میں سے آدھے کا آدھا جب ہم نے دے دیا برائبز میں, ہم نے کہا جی معاف کر دیے, پیسے رکھ لیں, ہم جا رہے ہیں اس ملک سے. پاکستان کی یہ بدقسمتی ہے, ہمیں ہر کوئی کھاتا ہے, ہر کوئی ڈستا ہے. اللہ کرے کہ کوئی عقل آئے پولیٹیکل پارٹیز میں, پولیٹیکل لیڈرز میں, اور دیکھ لیں کہ ہو کیا رہا ہے اس ملک کے ساتھ. ایک بریک ہم نے اور لینی ہے. آپ نے جو بات کی شرمیلا, اس سے میں اس کا رسپانس لوں گی. ڈاکٹر صاحب, آپ کی جماعت نے شہزاد اکبر صاحب پہ, نیب پہ اور عمران خان صاحب پہ پھر ایک اور الزام لگایا ہے کہ رائیونٹ کی پراپرٹی کے اوپر جو ہے یہ راتوں رات اس کی ڈاکیومنٹس اور اس کی تمام چیزیں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ اس پہ بھی بات کرتے ہیں. جی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شاندان, آپ اپنا پوائنٹ ایک مکمل کر لیں, آپ کا رہ گیا, پھر میں شرمیلا کی طرف چلوں. آئی تھنک سینیٹر صاحب کو تھوڑا سا میں اس لیے آپ نے کیونکہ سوال آپ نے پوچھا, بٹ کیونکہ شرمیلا صاحبہ بھی ہیں, سینیٹر صاحب بھی ہیں,
اگر آپ کو یاد ہے جب یہ ٹی ایل پی کا مسئلہ فیض آباد کا دھرنا سٹارٹ ہوا تھا، اس سے پہلے سے آپ کو اسمبلی میں یاد ہے کیا ہوا تھا، کیپٹن صفدر نے کیا کیا تھا؟ یہ تمام مسئلے وہاں سے اسمبلی سے ہی سٹارٹ ہوئے. اس لیے ہماری حکومت لے کے تو آئی گی اسمبلی میں یہ پوری بات، یہ ساری اگریمنٹ، لیکن کیونکہ ہم نے ایکسپیرینس دیکھا ہوا تھا کہ جب آپ اسمبلی میں ریلیجس چیز لے کے آتے ہیں، دینی یا ٹیررزم کی بات لے کے آتے ہیں، لوگ ایسے ریئیکشن کرتے ہیں. کل کیپٹن صفدر کی سپیچ پورے ٹویٹر پہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ احمدی، یہ قادیانی، یہ تقاریر کر کے یہ انہوں نے اس کو انسائٹ کیا ٹی ایل پی کو. اسد اشرف صاحب اپنے لوگوں کو روکے نا جی، آپ انکلوڈنگ کیپٹن صفدر صاحب، کیوں نہیں روکتی پاکستان مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ، یا پھر آپ اپنی پالیسی پہ ابھی بھی قائم ہیں پرانی؟ میں تو کسی مسلمان کو نہیں روک سکتا. ہر مسلمان عاشق رسول ہے اور وہ اپنے جذبات جو ہے وہ اسی طرح کرتے ہیں جس طرح کیپٹن صفدر نے خدا نہ خواستہ ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کی سپورٹ نہ کریں. دیکھیں ٹیررسٹ کے لیے تو میاں نواز شریف کے لیے وہ ڈان لیکس کیا تھا جو ہمارے خلاف کیا گیا. فیض آباد دھرنا کیا تھا؟ احسن اقبال آج بھی کسی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ ہمارے ساتھ جاتے ہیں تو ان کو روک لیا جاتا ہے، ان کی وجہ سے ہم بھی رک جاتے ہیں کیونکہ وہ بیپ کرنے لگ جاتے ہیں. ان کی آج بھی گولی اندر ہے اسپائنل کارڈ میں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تو خود وکٹم پارٹی ہے اس چیز کے. یہ جتھے بنائے جاتے ہیں، جو بناتے ہیں وہ اپنے رویے ٹھیک کریں. طاہر القادری کی صورت میں آپ نے دیکھا کہاں ہے وہ فرسٹ کزن آج جو ان کا ہر ہفتے یہاں پر آتا تھا کراچی ایئرپورٹ، لاہور اور اسلام آباد میں آ کے اور دھرنے دیتا تھا، وہ کہاں گیا وہ فرسٹ کزن؟ اچھا پروگرام کے آخر میں جو ہے وہ یہ ٹی ایل پی کی صورت میں آ گئی ہے. جب فیض آباد بات بھی کرنا چاہ رہی ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس، فیض آباد دھرنے میں جب ہم نے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کرنی چاہیے تو ہماری کیبل کاٹ دی گئی. شرمیلا پی ڈی ایم سے آپ لوگ نکل گئے، غصہ، جذبات، ساری چیزوں کا اظہار بھی ہو گیا. اب پاکستان پیپلز پارٹی کتنے ایفیکٹو طریقے سے اپوزیشن کرے گی پاکستان تحریک انصاف کی پالیسیوں کے خلاف؟ کیونکہ نون لیگ کے کچھ لوگوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو تو فرینڈلی اپوزیشن مل گئی پیپلز پارٹی کی صورت میں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے نکلی نہیں ہے. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ دیکھیے اختلافات ہوتے ہیں، انفارچونیٹلی وہ اختلافات جو ہیں وہ میڈیا کے ذریعے، پریس کانفرنسز میں اور ٹیلی ویژن چینلز کے ذریعے سامنے آئے. بیٹھ کے اگر اندرون معاملہ بات چیت ہو جاتی اور معاملات طے ہو جاتے تو بہتر ہوتا. اس سے ڈیفینیٹلی حکومت کو تقویت ملی ہے اور پی ڈی ایم کو نقصان پہنچائے. لیکن آل سیڈ اینڈ ڈن پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں رہے نہ رہے، پیپلز پارٹی کی جد و جہد جو ہے وہ جاری اور ساری رہے گی. نہ پیپلز پارٹی کسی پی ڈی ایم کے اوپر کبھی ڈیپینڈنٹ تھی، نہ رہے گی. ہماری جد و جہد تو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی دور سے ہے، جب پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوئیں اور ایک پروگریسو، پریگمیٹک اور ایک ڈیموکریٹک پاکستان کے لیے جہاں پر عوام جو ہے وہ بااختیار ہو. ٹھیک ہے شرمیلا، مجھے ایک کامنٹ آپ کا چاہیے. عمران خان صاحب نے سندھ کے لیے ترقیاتی پیکج کا اعلان کیا ہے، تو اس پہ بھی ذرا کامنٹ کریں. کیا بتاؤں، پچھلے 3 سال سے یہ تیسری بار ہے جو میں سن رہی ہوں کہ کراچی پیکج ملا ہے. اس سے پہلے بھی کراچی پیکج ملا تھا، آج تک 1 روپیہ نہیں آیا. اس کے بعد بھی کراچی پیکج آیا تھا، وہ بھی نہیں آیا. اچھا اس کے بعد ان کے ہر جو کراچی کے ایم این اے ہیں اور ایم پی ایم کو 15 کروڑ روپے ملے، وہ کہاں لگے ہمیں نہیں پتا، ہمیں نظر نہیں آئے. نہ ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہمیں نظر آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کے رائے ونڈ کی پراپرٹیز کے اوپر کل سے بڑا شور ہے، اور شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں یہ عطا طارر اور مریم اورنگزیب جیسے لوگ جو ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پہ ایک سنسنی پھیلانے کے لیے کیا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ذرا بتائیے گا کیا سٹیٹس ہے؟ ظاہر ہے آپ کی جماعت کے لوگوں سے بات ہوئی ہوگی، کیوں اچانک سے رائے ونڈ کے کاغذات اور اس زمین کی ملکیت اور اس کی جو پوری تاریخ ہے اس کو کھنگالنے کی ضرورت پڑ گئی؟ یہ رشین ایک رائٹر تھا ٹالسٹائر، لیو ٹالسٹائر، اس کے پاؤں پہ کسی کا پاؤں آ گیا. اس نے وہ صلواتیں سنانا شروع کی، اتنی سنی کہ وہ کافی دیر کے بعد اس نے اپنا تعارف کروایا. تو اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے پہلے تعارف کروا دیتے تو یہ نہ بولتے. اس نے کہا آپ کو اللہ نے موقع دیا تھا بولنے کا، آپ نے اتنا اپنا تعارف کرایا کہ میں اپنا تعارف کرانا بھول گیا. وہ چیف گیسٹ تھا اس فنکشن میں. کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ نے ان کو موقع دیا اور یہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں. اگر بورڈ آف ریونیو میں ریکارڈ کو جو ہے نسل در نسل اگر کسی کی جائیداد ہے اور ان کو یہ اس طرح کر رہے، تو ہمارے پاس بھی ابھی بورڈ آف ریونیو میں سیٹلمنٹ کمشنر کا دفتر ہے. ریڈنڈنٹ ضرور ہے، بند نہیں ہوا، ریکارڈ پڑا ہوا ہے 50s کا. کس جنرل کے رشتہ دار جو ہیں وہ
यहाँ सेटलमेंट कमिश्नर के दफ्तर लाहौर में थे, और उन्होंने फिर बात जाएगी शौकत खानम तक कि कहाँ कहाँ पे जायदादें जो है इन्होंने क्लेम में लेके और अपने नाम करवाई है। शांताना, एक तरफ हुकूमत कहती है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए इकट्ठे आके बैठे हैं, हमसे बात करें, फिर अब जाहिर है हुकूमत को थोड़ी सी तकवीत भी मिल गई, पीडीएम ज़रा कमज़ोर हो गई, लेकिन नैब के ऊपर जितने मर्जी इल्ज़ामात लग गए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने भी कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बरहमी का इजहार कर दिया, लेकिन नैब की तरफ से ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जिससे वो पॉलिटिकल पूरा एनवायरनमेंट ख़राब हो जाता है। आपको लगता है कि ये एक प्लान है हुकूमत की? ज़ाहिर है शहजाद अकबर साहब तो हुकूमत का हिस्सा हैं और वही सारी चीज़ को लीड भी कर रहे हैं, तो हुकूमत चाहती है कि ये सारा मामला इसी तरह से चलता रहे? तंजीला, देखिए, मुझे तो ये सवाल इसलिए नहीं समझ आ रहा कि नैब का हमसे क्या लेना देना। नैब जब पीटीआई के किसी मेंबर को या मिनिस्टर को या किसी एक्स पीटीआई मेंबर को पकड़ती है तो वो हलाल है, लेकिन अगर अपोजिशन में कोई हो और ख़ासकर वही केसेस हो जो पुराने इन्होंने एक दूसरे के ख़िलाफ़ किए तो वो हराम है। ना बंद करते मसले ख़त्म हो जाएगा, सियासतदान फिर आके भरपूर करते रहें इलेक्टोरल रिफॉर्म। यही है ना कि हमारी चोरियाँ माफ़ करें, गरीबों की चोरियाँ चलती रहें। मैं तो कहती हूँ कि नैब को भी बंद करें, जेल को भी बंद करें, थाने भी बंद करें, सबको आज़ाद छोड़ दें। तो कराची पैकेज की क्यों ज़रूरत पड़ गई अभी जब नहीं, कराची पैकेज का सिंध पैकेज, एक सेकंड, कराची पैकेज हो, सिंध पैकेज हो, मुझे ये बताएं कि हर साल कुछ ना कुछ हर सूबे को मिलता है। अब ये डिले हो रहे हैं ज़िमनी इलेक्शन, सिंध हुकूमत खुद डिले कर रही है, केपीएम कर रही है, जहाँ हमारी हुकूमत है पंजाब में तो रिस्टोर कर दी उन्होंने। तो मुझे ये बताइएगा कि क्या अब हम इस इंतज़ार में रहे कि इलेक्शन हो जाए और तब हम बाकी काम करें? अच्छा, मतलब शर्मिला तो कह रही है आपने पैसे दिए नहीं, आप ऐलान करके चले जाते हैं बट पैसा आया नहीं। देखिए, ये वो बात हुई ना कि पैसा तब दो जब हमने जीतना और जब आपने जीतना है। ये ऐसे नहीं होता, इलेक्शंस का अपना साइकिल होता है। डेवलपमेंट जहाँ जहाँ MNAs हैं और उनके इलाकों की डेवलपमेंट हो रही है, हालांकि हमारे तो ज़्यादा से ज़्यादा PTI के MNAs रोते हैं कि हमारे तो कोई डेवलपमेंट ही नहीं, ना कोई डेवलपमेंट पैकेज है। लेकिन एक छोटी सी बात एंड में देखें, TLP से बात कभी इधर गई कभी उधर गई। माजरत के साथ PDM जब बनी थी ना वो PTI के लिए मसला था, और ना जब वो अगर टूट रही है या नहीं टूट रही है वो हमारे लिए कोई मसला है। ये एक दूसरे को पहचान लें, हमें उससे कोई मसला नहीं है। हमें डे वन से पता था कि कभी भी जरदारी साहब मरियम साहिबा को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं देख सकते, और ना मरियम साहबा ने बिलावल साहब के लिए रास्ता साफ़ करना था। ये तो कॉमन सेंस थी। और पीपल्स पार्टी जो एक प्रोग्रेसिव पार्टी है, उसका JUI से क्या गठजोड़ है हमें तो नहीं समझ आई। बीबी शहीद की पार्टी एटलीस्ट मौलाना साहब के साथ नहीं बैठ सकती है। अल्लाह करे कि हमें शर्मिला, एक जुमले का वक्त है आपके पास, एक जुमला कह दीजिए, क्योंकि नैब ने आपके बहुत सारे लोगों के ऊपर बहुत सारे केसेस बनाए हुए हैं। साबिक अपोजिशन लीडर के ऊपर केसेस हैं, फरियाल बीबी के ऊपर केसेस हैं, बहुत सारे केसेस हैं, तो आप क्या कहेंगी इस मामले में? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि इस्लाह ज़रूर होनी चाहिए, और क्योंकि नैब एक वाहिद वॉच डॉग है इस मुल्क में करप्शन के ख़िलाफ़, उसको एक इंडिपेंडेंट बाख्तियार इदारा होना चाहिए, लेकिन ऐसा इदारा जो ऐसा ना हो कि हुकूमत के लिए एक तर्ज़ कार हो और अपोजिशन के लोगों के लिए दूसरा तर्ज़ कार हो। एक ऐसा इदारा हो जिस पे कोई उंगली ना उठा सके, उसकी साख पे कोई उंगली ना उठा सके। आप बिल्कुल करप्शन के खिलाफ क्रैक डाउन करें, लेकिन जस्टिस होना चाहिए, एंड जस्टिस शुड बी सीन टू बी डन। ये नहीं हो कि हुकूमत में बैठे जो चोर हैं उनके ऊपर कोई हाथ ना डाले और अपोजिशन के अंदर जो बेगुनाह लोग हैं वो जेलों में सड़ते रहें। इस तरीके का एहतसाब जो है किसी को मंजूर नहीं। थैंक यू शर्मिला फारूकी। डॉक्टर असद अशरफ, शाहजाना गुलजार, आपका बहुत शुक्रिया जी, गुफ्तगू आपने सुनी। ये सिनेरियो अब ज़ाहिर है TLP की वजह से आज भी हमने देखा कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को बंद किया गया कि किसी किस्म की कोई रिटेलिएशन ना आए, लेकिन पाकिस्तान में रियासती इदारों को, हुकूमत को, सियासी जमातों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ के एक बार ये तय करना होगा कि आखिर इस सारे मामले का हल है क्या, गुफ्तगू कैसे करनी है, किन से करनी है, और वो कौन सी शराइत हैं जिसकी बुनियाद पे इस तरह के ग्रोहों को ये इजाज़त दी जाएगी कि वो इंतखाबी अमल का हिस्सा भी बने, वो वोटर्स के पास भी जाएं, लेकिन वो कभी भी रियासत को या हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश ना करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।